हकीकत बयान की भाई। आपकी 13 साल हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं जहां दूध और शहद की नहरें नहीं? भाई ये है कि हमने कभी दूध और शहद की नहरों का वादा नहीं किया। हमारे वादे बड़े सादे रहे हैं और सबसे बड़ा वादा जो है वो इंसान की जो इंटेग्रिटी है उसको बहाल करना और मजबूत करना। बतदरीज पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप ने लोगों की जो उनकी इंटेग्रिटी है या उनका एतमाद है सिस्टम के ऊपर, उसको कमज़ोर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस एतमाद को बहाल किया, मजबूत किया। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों के साथ वो वादे किए जो हकीकत पसंद और हकीकत से जुड़े हुए वादे थे। सिंध के अंदर गुज़िश्ता कई बरसों से पीपल्स पार्टी जिस सिमत में काम कर रही है वो उस सिमत पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। हम आज भी कहते हैं कि महंगाई ने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लोगों की कमर तोड़ दी है और इस महंगाई की जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ वफाकी हुकूमत बनाती है। मैंने आपको दो हुकूमतों का बिलखसूस पीपल्स पार्टी और पीटीआई का ये फ़र्क बताया कि हमने उस वक्त चैलेंजेस का सामना किया जब दुनिया में ग्लोबल रिसेशन था, पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में था। नाराज़ भाई कहने वाले उस वक्त तनकीद किया करते थे पीपल्स पार्टी के ऊपर, जो दहशतगर्दों को भाई भी कहते थे और तनकीद भी करते थे, लेकिन कभी उन लोगों ने मुस्बत तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। दहशतगर्दी आज भी है लेकिन उस तरह सर नहीं उठा रही जो उन अदवार उस दौर में उठाया करती थी जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली। बावजूद उसके सैलरीज में इजाफा, पेंशन्स में इजाफा, इंपोर्ट बढ़ाई, एक्सपोर्ट बढ़ाई। मैं मानती हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो साजगार माहौल नहीं मिला जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा इजाफा किया जा सके, लेकिन जिस चीज़ की बुनियाद रखी वो थी सूबों को मजबूत करना, जिस चीज़ की बुनियाद रखी वो था पार्लियामेंट को मजबूत करना, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना, ताकि जिस निज़ाम से अवाम की उम्मीदें जुड़ी हों वो अवाम कायम व दायम रहे और उनको डिलीवर करता रहे। जी भाई, आज जो आपने प्रेस की हुकूमत के खिलाफ की है, या आप अपने कमिश्नर कराची और दीगर कमिश्नर के खिलाफ करती या ब्यूरो एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के खिलाफ करती, क्योंकि गैस, बिजली, पानी के अलावा बाकी सब जो चीज़ों की कीमतें हैं वो तो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है। बताएं कितने छापे आज तक कमिश्नर ने मारे हैं? दूध की कीमत तो वो आज तक फिक्स नहीं कर पाए हैं, मुर्गी की कीमत वो फिक्स नहीं कर पाए हैं। इवन कोई जो एक प्राइस लिस्ट निकलती थी अब वो भी शहर में नहीं निकल रही है। उनकी तरफ से इतनी नेग्लिजेंस है और वज़ीर आला साहब को कोई परवाह नहीं है। उनको तो लगता है ये कोई उनका डोमेन नहीं है। सारी की सारी आप डाल देते हैं कि महंगाई, वफाकी हुकूमत, आप सूबाई हुकूमत क्या? खावर, थैंक यू सवाल का। बकर भाई आप बात कीजिएगा इस पर, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको बुनियादी ढांचा। देखिए, बुनियादी तौर पर जो भी एसेंशियल आइटम्स की कीमतें हैं ना भाई, वो कीमतें वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ का ही नतीजा है। तो इस बात को 18वीं तरमीम नहीं हटा सकती। 18वीं तरमीम में जो मामलात हैं वो हैं सूबे के पास और सूबा इससे पीछे नहीं हटता, बावजूद इसके कि सूबे को फंड्स नहीं दिए जाते, जो उनका जायज़ शेयर एनएफसी का है उसमें कटौती कर दी जाती है और जो फाइनल फिगर होता है वो भी कभी पूरा नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनके क्वार्टरली बजट्स अफेक्ट होते हैं। वो बहस अलग है। लेकिन इस वक्त आपने एसेंशियल आइटम्स की बात, ये जितने एसेंशियल आइटम्स हैं ये उन पॉलिसीज से जुड़े हैं जो वफाक में बनती हैं। ये वो पॉलिसी है जिस तरीके से पिछले बरस 25 रुपए तेल की कीमत में एकदम इजाफा कर दिया गया। हम रोड पे चल रहे हैं और खबर मिली कि जी 25 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। जो पेट्रोल दस्तयाब नहीं था उससे कबल वो नायाब हो गया एक रात के बाद। और इसके बाद शुगर पे आ जाए, शुगर आज 100 रुपए किलो है, बिल्कुल पंजाब में 120 रुपए किलो भी मिल रही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि 1-2 रुपए का भी फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पॉलिसी के नतीजे में 100 रुपए होगा तो 100 रुपए तो लोग भुगत रहे ना चीनी की कीमत। अब 100 से 102 रुपए कहीं नहीं बिकनी चाहिए अगर 100 रुपए, लेकिन मैं तो एहतजाज 100 रुपए भी कर रही हूं कि 100 रुपए चीनी की कीमत नहीं होनी चाहिए उस मुल्क में जो खुद शुगर केन ग्रो करता है। और ये क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ ना अहल वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से। अब वो ये मलबा डाल देते हैं ब्रोकर्स के ऊपर, लेकिन उन समरीज पे साइन तो इन्होंने खुद किया ना, सब्सिडीज तो इन्होंने खुद दी, एक्सपोर्ट तो इन्होंने उस वक्त खुद की
جب آپ کے پاس وہ مقدار نہیں تھی چینی کی کہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں. آپ نے کرشنگ سیزن سے پہلے ہی اپنا کام اتار دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ چینی کی قلت ہو گئی. مصنوعی قلت وفاقی حکومت نے کریٹ کی. پرائسز کو اوپر لے جانے میں وفاقی حکومت کی نااہلی تھی. اب ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنا رہے ہیں. ای سی سی میں سمری کامرس منسٹر پاس کرتا ہے, کیبنٹ میں جا کے وہ کامرس منسٹر وزیر اعظم ہو جاتا ہے, اور پھر ان کے مشیر یہ کہتے پھرتے جی وہ 2 ٹوپیاں پہنتے ہیں. اس وقت اگر کسی کو ٹوپی پہنائی جا رہی ہے تو وہ عوام کو پہنائی جا رہی ہے, اور یہ ان کی وفاقی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ملک میں مہنگائی بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. اپنے یہ بتا دیں کہ NA-249 وہاں پر مفتا اسماعیل کہہ رہے کہ میں پی ڈی ایم کا امیدوار ہوں. پیپلز پارٹی اب کی پی ڈی ایم میں شامل ہے کہ الگ ہو چکی ہے. یقیناً آپ کہیں گے کہ کل فیصلہ ہوگا, ٹھیک ہے وہ سب باتیں ہیں, لیکن آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ حلقہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آپ اختلافات کی نظر ہو کے وقار بھائی آپ اس جواب دیں, پھر میں کل کی میٹنگ کا میں کروں گی. وقار بھائی اس وقت بتائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل کو وہاں پہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں ٹکٹ دیا گیا ہے, اور مفتا اسماعیل صاحب کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. انڈیویجل ان کے فیصلے ہو سکتے ہیں, لیکن بحیثیت پی ڈی ایم جماعت کوئی فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خود لڑی ہے, لیکن میں تو مفتا اسماعیل صاحب کی جماعت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, کل تک تو وہ اسمبلیوں سے استعفے کی بات کر رہے تھے, آج اسی اسمبلی میں جانے کے لیے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ کل تو وہ زور و شور سے وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی, تو اس لیے لانگ مارچ نہیں کیا گیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاری لانگ مارچ کی سب سے زیادہ تھی, اور پورا صوبے سندھ نے جس طرح تیاری کی تھی, اور پنجاب میں ہماری تیاری تھی, ان کی تو کوئی تیاری نہیں تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں الیکشن لڑ رہی ہے, اور وہاں پہ جو پروگریسو قوتیں ہیں, عوام ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ جائیے ذرا اس حلقے کے اندر اور جا کے سروے کیجیے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جو رسپانس مل رہا ہے وہ دیکھنے قابل ہے. میں یہاں بیٹھ کے باتیں کروں, لیکن آپ پریکٹیکلی جا کے وہاں دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے 100 سے زیادہ اکانومی کی سطح منعقد کی ہیں وہاں پہ. اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء اور رکن پارلیمنٹ وہاں جا کے دورے کر رہے ہیں, جس طرح سے وہاں پہ نوازشات کر رہے ہیں, جو وہاں پہ حلقے کے اندر نوٹس بھی ان کو کیا گیا ہے, لیکن وہاں پی ٹی آئی کے 2.5 سال پونے 3 سال تک فیصل وارڈا صاحب وہاں پہ ایم ایل اے رہے, انہوں نے تو کبھی حلقے میں شکل بھی نہیں دکھائی اپنی. وہاں کی صورتحال دیکھیں, کروڑ روپے کا بجٹ, کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس میں بات کی تھی, کروڑ روپے کا بجٹ کو ملا, کچھ نہیں کیا گیا. لیکن میں آپ کے اصل سوال کا جواب دوں کہ مفتا اسماعیل صاحب پی ڈی ایم کے امیدوار نہیں ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ضرور ہو سکتے ہیں. کوئی جماعتوں نے رابطوں نے فیصلے کیے ہوئے, لیکن پی ڈی ایم کی سطح پہ سربراہی اجلاس میں ان کے امیدوار کے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی خود وہاں الیکشن لڑ رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے وہاں محنت کریں, کوشش کریں, اور کامیاب بھی ہوں. میڈم میرا سوال آپ سے, آپ نے انفلیشن سے آج کی پریس کانفرنس کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. ہم نے مان لیا کہ جو وفاقی پالیسیز ہیں اس کے تحت مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اس وقت چینی 100 روپے سے اوپر ہے. اور میڈم یہ جو نوٹیفیکیشن نکالا جاتا ہے سندھ حکومت کی جانب سے کمشنر آفس سے, کم اس کا تو لاج رکھا جائے نا. 94 روپے لیٹر اس کے اندر دودھ ہے, 120 30 40 جس کا جیسے مرضی آ رہا ہے وہ ویسے بیچ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بار بار کرونا ایس او پیز کے حوالے سے, ہاٹ اسپاٹ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نکالے جا رہے ہیں. فیک ایڈریسز, نو فالو آن ایس او پیز, کوئی کسی قسم کا کوئی انتظام دیکھنے میں نہیں آتا, صرف نوٹیفیکیشن نکالے جا رہے ہیں. اس کو دیکھیں ایس او پی سوال کا جواب دوں ان کا, ایک یہ کر لیں پھر ایس او پیز کیا 49 میں بھی جو ہے آج وہاں پہ الیکشن ہونے والی ہے, تو وہاں پہ بھی جو ہے ایس او پی کی بہت دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, وہیں پہ بھی کوئی انسان نے نوٹس ملی کیا؟ دیکھیں جی, وہاں کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنی الیکشن کمپین چلا رہی ہے, جو کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن کا, باقی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اور جہاں بھی کوڈ آف کنڈکٹ اور یہ ایس او پیز کی بات ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ ایس او پیز پہ بھرپور اس پہ جو ہے وہ ایکشن کیا جا رہا ہے, اس پہ عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. چیف منسٹر صاحب نے مسلسل کورونا ایس او پیز کے حوالے سے میٹنگز کی ہیں, اور جو آپ نے بات کی مہنگائی کی, انہوں نے کئی دفعہ نوٹس لیا. یہ جو آپ نے بات کی 94 روپے دودھ کی لیٹر کی قیمت ہے, اس پہ بھی ایکشنز میں جرمانے ہوئے, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, جہاں بھی اسسٹنٹ کمشنرز نے جا کے ان کے خلاف جرمانے کیے مختلف دکانوں پہ. اور میں آپ کو گزارش کروں کہ پچھلے رمضان سے پہلے پچھلے جو رمضان تھا اس میں چیف منسٹر صاحب نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا کراچی کے سارے بازاروں میں
ساری مارکیٹس میں خود گیا ہوں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی طرف سے, اور میں نے جا کے جو بھی وہاں پہ قیمتوں میں کو جو میں نے کہا اس میں توازن رکھا جائے, جو سرکاری ریٹ سے اس میں بیچا جائے. لیکن یہ چیزیں موجود ہیں, ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں, اور ہماری حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے, جیسے شادی مری صاحبہ نے کہا, اور چیف منسٹر صاحب اس پہ ڈے ٹو ڈے اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں, اس پہ انتظامیہ سے میٹنگ بھی کرتے ہیں. لیکن دودھ کی قیمتیں بالکل زیادہ قیمتوں پہ بیچا جا رہا ہے, اس پہ انشاءاللہ ایکشن اس پہ نظر رکھتی ہے. 50 لاکھ لیٹر کنزمپشن ہے کراچی میں. جی اس پہ 20 روپے روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے بڑھا دیا جاتا ہے. جی اس پہ بالکل نظر ہے, اور انشاءاللہ یہ جو یہ مہنگا دودھ بیچ رہے ہیں ان پہ ایکشن بھی ہوا ہے, اور مزید ہم اس پہ جہاں جاؤ گا ایکشن بھی کریں گے. شاہد مری صاحب, ابھی بات آپ نے کی چیئرمین ایف بی آر اس کے بعد گریڈ کا عہدہ ہوتا ہے, وہاں پر جونیئر افسر کو, ایک شہیدی افسر کو لگا دیا گیا ہے. اس سے ایک انتظامی گورننس, ایک بیڈ گورننس کی ایک مثال ہوگی. ظاہر ہے 22ویں گریڈ کے افسر بھی موجود ہیں. دوسرا, پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں ان کو اسلام آباد شفٹ کیا جا رہا ہے, اور پی آئی اے کا ایک ہیڈ آفس ایک مرتبہ پھر کراچی سے اسلام آباد, جو کہ کراچی ملکی فائنینشیل ہب ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ عدالتی فیصلوں کو بھی دیکھیے, بدترین گورننس کی تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے, کیونکہ یہ پے در پے آرڈیننسز لا رہے ہیں. کبھی یہ آرڈیننس لے آتے ہیں صوبوں میں جو جزائر ہیں ان پہ قبضے کا, کبھی یہ آرڈیننس لے آتے ہیں ایچ ای سی کے اندر تبدیلی کرنے کا اور راتوں رات ان کے چیئرمین کو فارغ کرنے کا. کبھی یہ آرڈیننس لے آتے ہیں کہ جی فلانا الیکشن اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے ہونا چاہیے, جس پہ یہ منہ کی بھی کھاتے ہیں. کبھی یہ آرڈیننس لے آتے ہیں کہ 700 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے جائیں گے لوگوں کے اوپر فلانی مد میں ٹیکسز میں اضافہ کر کے, جو کہ خالصتاً پارلیمنٹ کا کام ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق یہ چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے, جو ٹیکس ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جو منی بل ہے, لیکن اس کو بھی یہ ڈھٹائی کے ساتھ مسلط کرتے ہیں ایک آرڈیننس کے ذریعے. اور یہ درست بات ہے کہ جو اب یہ 3% اضافہ جی ڈی پی کے اندر ٹیکسز میں کریں گے, وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے. ان سے اب کوئی بعید نہیں ہے, ان سے اب کوئی امید نہیں ہے ہمیں, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت صرف اور صرف خطرہ ہے پاکستان کے لیے. یہ حکومت صرف اور صرف تباہ کرنے آئی ہے پاکستان کو, اور خدا نخواستہ اس نہج تک ہمیں نہیں پہنچنے دینا اس ملک کو جہاں سے واپسی نہ ہو. اسی لیے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو روز ان کی پالیسیز پر بات کریں, ان کو ایکسپوز کریں, ان کے خلاف جو بن پڑتا ہے کریں, تاکہ یہ گھر جائیں اور عوام کو سکون ملے. ایف بی آر میں جس طریقے سے آپ نے پوائنٹ کیا, پی آئی اے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, بلکہ آپ کے توسط سے یہ بھی میں بتاؤں کہ پی آئی اے میں جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 4 کے آفیسرز ہیں, جو ملازمین ہیں, ان کی تنخواہوں میں پچھلے کئی برسوں سے اضافہ نہیں ہوا, اور جو ان کے سی ای او ہیں انہوں نے اپنے الاؤنسز میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے, 3 گنا اضافہ کر دیا ہے. تو اس سے زیادہ بے شرمی کی کوئی ہو سکتی ہے کہ وہ ملازمین 2012-13 سے ان کے پاس 1 روپیہ نہیں بڑھا ان کی تنخواہوں میں, اور اس شخص نے پچھلے برس ہی اپنے الاؤنسز میں اتنا اضافہ کیا ہے. تو اس سے زیادہ یہ یو این ڈی پی جس طرح کی رپورٹس دے رہی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ پر, وہ یہی چیزیں کہ ایک طبقہ جس کے پاس 1 روپیہ نہیں بڑھا, اور ایک وہ افسر جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتا ہے, صرف اس کا کام کیا ہے جہازوں میں ادھر سے ادھر جانا, وہ گاڑی بھی شاید نہ استعمال کرتا, اور اس کے الاؤنسز میں اتنا اضافہ, یہ زیادتی ہے. ان چیزوں پر واقعتاً میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف اس حکومت کو شرم آنی چاہیے, بلکہ فوری طور پر اگر اس پریس کانفرنس میں کوئی ہے حکومت کے اندر سننے والا, اول تو پتہ نہیں کس نے کون سی ٹوپی پہنی, ہمیں یہ نہیں پتا, لیکن اگر کوئی ہے سننے والا تو اس کو یہ پی آئی اے کے لوگوں کی داد رسی سننی چاہیے, ان کی تکلیفیں دیکھنی چاہیے, اور اس ساتھ میں جو اسٹیل مل کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھنا چاہیے. بھائی آپ کا سوال ہے, پھر ہر بات چاہیے. دیکھیں بھائی, اس میں کچھ خبریں گردش کر رہی تھی جہانگیر ترین کے حوالے سے. اس وقت تو جہانگیر ترین کے حوالے سے اپنی جو حکومتی کارروائی ہے وہ چل رہی ہے. اب یہ حکومتی کارروائی اگر احتساب کی بنیاد پر ہوتی تو پھر تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں احتساب نظر آتا. ہمیں اکبر بابر کے حوالے سے بھی جو انصاف کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کئی برسوں سے, وہ نظر آتی فورن فنڈنگ کیسز میں, یا خود پی ٹی آئی بتا دیتی, یہ تو کہہ چکی ہے نا کہ جی ہم نہیں تھے, 2 ایجنٹ تھے. اب وہ 2 ایجنٹ کس کا کام کر رہے تھے, وہ جو ساری فورن فنڈنگ ہو رہی تھی. اس کے علاوہ بی آر ٹی کا معاملہ ہے جو محض میرا خیال ہے
22 ارب سے شروع ہوا تھا پروجیکٹ, آج 150 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معلم جبا کا کیس ہے, ایسے بہت سارے کیسز ہیں. تو احتساب اگر یہ ہوتا تو بہت اور پھر پیٹرول سکینڈل صرف ندیم بابر کو ہٹا دینے سے مسئلے حل ہو گئے. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, فیصلے کس نے کیے, سمریز پہ سائن کس نے کیے, جو ہندوستان کو آپ شوگر اور کاٹن جہاں سے لے رہے تھے اس ECC سمری پہ سائن کس نے کیا. یہ آپ کبھی کہہ دیتے ہیں کامرس منسٹر کی غلطی تھی تو وزیر اعظم نے, تو وزیر اعظم ہی تو کامرس منسٹر تھے بھائی. سمری پہ سائن بھی تو آپ ہی نے کیا, کشمیر کا سودا آپ نے کیا, اور آج آپ پاکستان کا سودا کر رہے ہیں IMF کے ساتھ. جی ارباب صاحب. یہ کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ IMF عالمی جو ہے مافیا کا سب سے بڑا ایک ادارہ ہے, اور ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مافیاز پر ہاتھ ڈالا ہے. دیکھیں, اگر ہم وزیر اعظم کی باتوں کو سیریس لیں تو میرا خیال ہے کہ آدھی قوم جو ہے وہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے, کیونکہ یہ کیفیت ہے اس شخص کی ذہنی. تو اس کو اب لوگ بھی میرا خیال ہے کہ 10 مرتبہ سوچتے ہیں جب یہ کوئی بیان دیتا ہے کہ اس بیان میں کیا صداقت ہے. جو شخص یہ کہتا ہو کہ رات کو پودوں میں سے آکسیجن نکلتا ہے, یہ تو ایک طالب علم کی ایلیمنٹری نالج ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے بھائی, آکسیجن نہیں نکلتا رات کو پودوں میں سے. اس شخص نے یہ تک کہا ہے, اسی وجہ سے اس کو کلائمیٹ کی جو کانفرنس تھی وہاں نہیں بلایا گیا, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پودوں میں سے رات کو آکسیجن نہیں نکلتا میرے بھائی, نہیں نکلتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ سال میں 12 سیزن نہیں ہوتے, 12 مہینے ہوتے. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جرمنی اور جاپان کے بارڈر نہیں ملتے. تو کوئی تو وجہ ہوگی نا جو آپ کو نہیں بلاتے انٹرنیشنل فورمز پہ. حالانکہ ہمیں دکھ ہوتا ہے جو پاکستان کی نمائندگی نہیں ہو وہاں پہ, لیکن ایک طرح سے اچھا ہی ہے وہاں تذلیل ہونے سے, اس سے بچ جاتے ہیں ہم لوگ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس نے کر لیا.